मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। उन्वान बहस है अन्नकिरतु वल मारिफा। तो ये हम पढ़ते इसको नकरे ही हैं अपनी उर्दू की ज़बान में, लेकिन अरबी में आप इसकी लुगत में देखेंगे तो नकेरा है, यानी काफ के ऊपर क्या है, कसरा है, अन्नकेरा। तो अब नकेरा जो है वो ज़बान पे लाने के लिए जाहिर बात है मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अच्छा, शेर नंबर 52 और 53 है, इसनैन खमसीन और 350। नकेरतुन काबिलु अल मुअस्सिरा औ वाक़िउन मौक़िअ मा क़द ज़ुकिरा वग़ैरुहु मारिफ़तुन कहूम वज़ी व हिंद वब्नी वल ग़ुलाम वल्लज़ी। कि नकेरतुन काबिलु अल, काबिल जो है वो मुज़ाफ़ हो रहा है अल की तरफ। कि नकरा कैसे कहते हैं, जो अल को जो है वो कबूल करने वाला हो। ठीक है जी। और ये जो अल है, कौन सी अल, मुअस्सिरा, कि ये अल इसके अंदर क्या करने वाली हो, तासीर भी डालने वाली हो। अलिफ लाम जो है वो हमारे पास जिस भी इसम के ऊपर दाखिल होगा तो हम कहेंगे कि ये इसम क्या है जी, नकरा है। लेकिन अलिफ लाम दाखिल होने के बाद नहीं, अलिफ लाम दाखिल होने से पहले, यानी फ़कत हमने क्या देखना है, काबिल, कि ये इसम इस काबिल है, इसके अंदर ये सलाहियत है कि इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो सकता है, या ये सलाहियत नहीं है। बस हर वो इसम जिसके अंदर ये सलाहियत होगी कि उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, नकरा कहते हैं। अच्छा, ये जो अभी नाज़िम ने शुरू किया है, इसे क्या वो बयान करते हैं, अलामत क्या बयान करते हैं, यानी ये एक पहचान का तरीका है नकरा और मारफा के दरमियान। वगरना इनकी जो असल तारीफ़ है वो नहीं है, क्योंकि तारीफ़ मुक़द्दमाती किताबों में हमारे लिए वाज़ेह है कि नकरा कैसे कहते हैं, हुआ इस्मुन शाइउन फ़ी जिन्सिही ही, ये वो हम तारीफ़ पढ़ते थे शरह क़त्रुन निदा वगैरह में, कि जो इसम क्या है अपने जिन्स के तमाम अफराद में शाये हो, जैसे रजुल कह दिया तो ज़ैद बकर अमर सबको जो है वो शामिल है, तो ये नकरा होगा। लेकिन मारफा कैसे कहते हैं कि नहीं, वो तमाम अफराद में क्या शाये ना हो, वो जो है वो ख़ास हो किसी एक फ़र्द के साथ, तो वो फिर क्या हो जाएगा, मारिफा हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गई थी, तारीफ़ हो गई थी। अभी ये जो भी बयान कर रहे हैं ये पहचान है, इसे क्या कहते हैं, अत-तारीफ़ बिल अलामत, यानी तारीफ़ करना अलामत के ज़रिए से, एक अलामत क्या बयान कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या अलामत बयान की कि कहते हैं कि नकरा के अंदर ये अलामत पाई जाती है कि उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि अलिफ लाम उसके ऊपर आ सकता है, और अलिफ लाम भी कौन से वाला, कि जो मुअस्सिर होता है, यानी जो उसके अंदर तब्दीली क्या पैदा करता है। असर से क्या मुराद है कि पहले उसका जो माना है वो और था, अलिफ लाम आने के बाद उसके माना में क्या है, एक तखसीस सी क्या है पैदा हो जाती है। यही रजुल में जब अलिफ लाम दाखिल नहीं हुआ था तो ये अब ज़ैद बकर अमर हर किसी के ऊपर क्या फिट बैठता था, लेकिन जब आप अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो फिर ये हर किसी के ऊपर क्या फिट नहीं बैठेगा। फिर इसमें ज़रूरी है कि पहले जिसका आप जिक्र कर रहे थे ये उसी के ऊपर क्या कर रहा हो, ये दलालत कर रहा हो, अर्रजुल जो कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि अलिफ लाम जो है वो कभी ऐसा हो सकता है कि वो मुअस्सिर ना बने, ठीक है जी, वो उस माना के अंदर कोई तब्दीली पैदा ना करे। ठीक है, वो कहते हैं ये जो अलम है, अल हसनो वल हुसैन जब आप कहते हैं, ठीक है जी, वल अब्बास आप कहते हैं, अल अब्बास कह दिया, तो ये जो हुसैन के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हुआ, अब्बास के ऊपर दाखिल हुआ, ये तो अलम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो रहा है। तो इस अलिफ लाम ने इसके अंदर कोई तब्दीली पैदा की माना के एतबार से, ठीक है, कोई तब्दीली पैदा नहीं की, यानी पहले अलिफ लाम दाखिल होने से पहले भी ये मारफा था, अलिफ लाम दाखिल होने के बाद भी ये क्या है, मारफा है। फिर वो अलिफ लाम क्यों दाखिल करते हैं, उसे कहते हैं कि अलिफ लाम क्या है, तज़यीन और ज़ीनत के लिए क्या है दाखिल होती है। ये अलिफ लाम में तारीफ़ क्या नहीं होती, ठीक है जी। तो लिहाजा वो अलिफ लाम के जो माना के अंदर तब्दीली पैदा करती है, अगर वो वाली अलिफ लाम किसी इसम के ऊपर दाखिल हो सके तो वो इसम क्या होता है, नकरा होता है। अब्बास, मोहम्मद और जितने आलम हैं जो खुसूसन सिफ़ात से क्या बनाए जाते हैं, उनके ऊपर जो अलिफ लाम दाखिल होती है तो वो अलिफ लाम उसके अंदर माना की कोई तब्दीली और चेंजिंग क्या नहीं लेकर आती।
تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ ہر قسم کی الف لام کا داخل ہونا اس بات کی علامت نہیں ہوتا کہ وہ اسم کیا ہے نکرہ ہے، بلکہ اس الف لام کی داخل ہونے کی صلاحیت ہونا کہ جو الف لام کیا بنتی ہو، مؤثر بھی بنتی ہو، مؤثر یعنی معنی کے اندر کیا کرتی ہو، تبدیلی کیا پیدا کرتی ہو اور معنی کو کیا خاص کر دیتی ہو۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے الف لام کے ساتھ کیا مؤثر کی کیا لگائی ہے، قید لگائی ہے، نکرۃ قابل المؤثرہ۔ یہاں پہ مؤثرہ جو ہے وہ پڑھا ہے، تو یہ ہم کیا کہیں گے، الف یہاں پہ کون سی ہے، الف اطلاق ہے، وگرنہ کیا ہونا چاہیے یہاں پہ، اگر ہم الف لام کی سے صفت ہم بنائیں، ایسی الف لام کے جو اثر کرنے والی ہو، موصوف صفت، ٹھیک ہے، رجل عالم کہتے ہیں، المؤثر، تو پھر اس کی کیا ترکیب بننی چاہیے کہ قابل المؤثرین، کیونکہ المضاف الیہ واقع ہو رہا ہے نا، تو پھر مؤثرین ہونی چاہیے، جبکہ انہوں نے مؤثرین کو ہٹا کے ضرورت شعری کے تحت کیا کر دیا، مؤثرن کر دیا۔ تو اس میں ہم یعنی شعر کے قافیہ اور بن رہا ہے اور اعراب کیا ہے اور بن رہا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس ترکیب کی طرف نہیں جاتے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی آپ ترکیب کریں کہ جو قافیے کے مطابق بھی کیا درست بیٹھے، یعنی ضرورت شعری کے تحت جو تصرف ہے وہ کم کرنا پڑے۔ تو اس کا یہاں پہ رائے حل موجود ہے کہ انہوں نے کیا ہے، آپ ال کو جو ہے، ال کی جو ہے وہ مؤثر کو جو ہے وہ ال کی صفت اپنا بنائیں، آپ اس کی کیا بنانے، حال بنا لیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ال کو قبول کرنے والا ہو اور وہ ال در حالہ کے کیا کہو جی، مؤثر بھی ہو، تو وہ حال بنائیں گے تو حال ویسے منصوب ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ آپ کو نہیں کہنا پڑے گا کہ یہاں پہ الف اطلاق ہے، الف قافی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے، سیدھا مؤثرن ہے جی، مؤثرن ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ اچھا جی، یہ کیا ہوگی جی، ایک نکرہ کی کیا ہوگی، پہچان ہوگی، او واقع موقع ما قد ذکر، یہ شعر اس وجہ سے لکھا کیونکہ وہ ایک ایسے نکرہ کی مثال لے کر آگے ہے کہ جس کے اوپر الف لام داخل ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ نکرہ کون سے ہے، ذو جو صاحب کے معنی میں آتا ہے، ذو مال ہے، تو ذو کو وہ کہتے ہیں یہ نکرہ ہے، یعنی یہ وہ الذی والا معنی نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ معرفہ کہا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ نکرہ ہے نکرہ۔ اب نکرہ ہے تو جب انہوں نے کیا علامت بیان کی کہ نکرہ تو وہ ہوتا ہے کہ قابل المؤثرہ، یہ انہوں نے ڈیفینیشن کی کہ نکرۃ قابل المؤثرہ، وہ کہتے ہیں ذو کے اوپر جو ہے الف لام داخل کر کے دکھاؤ، آپ کہیں گے ہم تو داخل کر دیں گے، ہمیں آپ آرڈر دے رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عرب میں داخل ہوئی ہو، کسی نے داخل کی ہو، آج تک جو ہے وہ کسی نے داخل نہیں کی، تو پھر اس کو آپ نکرہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ناظم کیا کہیں گے کہ ہم نے اس کے لیے کیا دوسرا بیت جو ہے وہ لکھا، او واقع و موقع ما قد ذکر، یعنی نکرہ کے بھی پہچان مکمل نہیں ہوئی، دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کی خاطر ہم کیا لکھ رہے ہیں کہ پہلے کیا کہا کہ نکرۃ قابل دوسرے کیا کہیں گے نکرۃ واقع موقع، یعنی یہ واقع کسی قابل کے اوپر کیا ہو جائے گا، عطف ہو جائے گا، کہ نکرہ اسے کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہو، موقع ما اس کی جگہ پہ، کہ قد ذکرہ کہ جس کو جو ہے وہ پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ نکرہ کیسے کہتے ہیں، جو المؤثر کو کیا قبول کرتا ہو، تو اب اگر کوئی ایک ایسا اسم آپ لے کر آتے ہیں کہ جو اس کی جگہ پہ آ رہا ہے کہ جو المؤثر کو قبول کر رہا ہے، یعنی اس اسم کا جو معنی ہے وہ آپ نکالیں تو وہی بنتا ہے کہ جو الف لام ال جو مؤثر ہے اس کو کیا قبول کرنے والا ہے، تو ذو جو ہے وہ ذو کا معنی کیا ہوتا ہے، ذو کس کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، صاحب کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، تو صاحب جو ہے وہ الف لام کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، الف لام لگانے کو کوئی پابندی نہیں ہے، صاحب کیا ہے استعمال ہوتا ہے، وہ لغت میں آپ کو کیا مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پہ دوسرا حصہ کیا ہو گیا، اس نے ذو کو کیا بچا لیا، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ نکرہ یا تو الف لام اس قابل ہو کہ الف لام مؤثر اس کے اوپر داخل ہوتا ہو، یا جو ہے وہ نکرہ اس کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہو کہ جو اس قابل ہو کہ جس کے اوپر الف لام کیا ہے مؤثر والا داخل ہوتا ہو، تو ابھی ہم کیا کہیں گے کہ او واقعون کہ نکرہ ایسا ہو کہ جو واقعہ ہوتا ہو، موقع ما اس کی جگہ پہ، قد ذکرہ جس کا بھی کیا پہلے ذکر ہوا ہے، تو ذکرہ جو ہے وہ یہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، یہ وہی واحد ماضی واحد کا صیغہ، اور یہاں پہ جو ہے وہ الف اطلاق کا استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے،
اچھا جی، وغیرہ معرفتن، اس کا جو غیر ہوگا وہ کیا بن جائے گا پیچھے؟ معرفہ کیا بن جائے گا. تو اب معرفہ کی ہمارے پاس کتنی قسمیں؟ 6 یا 7؟ 7 قسمیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھتے ہیں انہوں نے 7 پوری کی ہیں یا نہیں کی. کا ہم، پہلی مثال میں ہم کا، ہم سے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ضمائر کی طرف اشارہ ہے. صحیح، پہلی قسم ضمائر کی ہوگی. دوسرے میں زی کہا، زی تو اشارہ ہے، زا اور زی اشارے کی طرف میں، زا زی زانے تینے، یہ اسماء اشارہ ہو گئے دوسرے نمبر پہ. وہندہ، یہ ہند سے اشارہ ہے کس کی طرف ہے؟ علم کی طرف اشارہ ہے. تیسری کیا ہوگی؟ علم ہو گئی. وابنی، ابن سے ابنی کر دیا، ابن کو مضاف کیا معرفہ کی طرف، اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو. تو یہ 4 ہو گئی معرفہ کی طرف. والغلام، الف لام محلہ بالالف لام جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگی؟ 5 ہو گئی. اور اللہ دی اسماء موصولہ کیا ہوگی؟ 6 ہو گئی. ٹھیک ہے، تو 7ویں کہاں پہ گئی؟ 6 ہے. ہاں، 7ویں کون سی بنے گی؟ وہ یہاں پہ شعر کے اندر نہیں ہے، شعر کے اندر یہی چیز آ گئی. وہ یہی ہے نہیں، ابنی میں، ابنی سے کیا انہوں نے کہا ہے؟ ابنی مضاف ہو رہا ہے نا یا کہ یا ضمیر کی طرف. تو یہ تو ایک علامت ہوگی نا، یا کی طرف مضاف ہو یا جو ہے معرفہ کی طرف. اصل کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کی طرف مضاف ہو. منادہ جو ہے نہیں، یا رجلو، رجلو میں جو رجلو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا رجلو میں، تو اس کو منادی کہتے ہیں نا، کہ یہ منادہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. کہ جب آپ اس سے مراد لیں خاص قسم کا مرد، وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نابینا نہ کہے بلکہ جو بینا ہے وہ کہے. ٹھیک ہے، نابینا تو یا رجلونی کہے گا نا، ایسی، یا رجلن کہے گا، یا رجلن کہے گا. ٹھیک ہے، تو اس کی مراد تو کوئی بھی کیا مرد ہو، لیکن جو بینا دیکھ رہا ہے وہ جب کسی کو خطاب کرے گا تو یا رجلو وہ معین کر کے کیا کرے گا. تو لہٰذا منادہ بھی کیا اسی میں آتا ہے. کاسٹ میں ہے نا، تو وہی کاسٹ میں وہ فرق کرتے ہیں نا، کہ جو ایک بندہ ہے جو آنکھوں والا ہے اس کا عام طور پہ کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اگر پکار رہا ہے، سامنے کسی کے پکار رہا ہے نا، ایک دفعہ تو وہ ویسے بیٹھا ہوا ہے نا اکیلا کمرے میں، یا رجلو ایسے پکار ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب کسی کو پکارے گا پریکٹیکلی طور پہ تو وہ بندہ اس کی نگاہوں میں ہوگا جس کو آواز دے رہا ہے، معین کر کے کہے گا. لیکن جو نابینا ہے وہ کیسے معین کرے گا؟ تو عام طور پہ معین نہیں ہوتا. ہاں، فرض کریں نابینا معین کر سکتے ہیں اسے جس کی آواز آ رہی ہے یوں کر کے، تو وہ اس کی مثال کیا کرتے ہیں؟ کلی رکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو نابینا ندا دیتا ہے اس میں معین نہیں ہوتا، اور جو بینا جو ہے وہ جو ندا دیتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ معین ہوتا ہے. تو یہ 7ویں کیا قسم ہو جائے گی. ہاں نہیں لکھی نہیں، چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑا ہے بیٹے نے آ کے مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، سیوطی نے بھی چھوڑ دیا نا. اچھا، آگے آ جاتے ہیں. بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابن ناظم کیا کہتا ہے جی؟ الاسم علی ضربین معرفۃ و نکرۃ، اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. وہی الاصل، یہ جو ہے وہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ نکرہ جو ہوتا ہے وہ اصل ہے اور معرفہ کیا ہے؟ فر ہے. ٹھیک ہے جی، اصل اور فر میں نکرہ اصل کیوں ہے اس کی یہ علت بیان کر رہے ہیں کہ لاندراج کل معرفۃ تحت کل نکرۃ، کہ ہر معرفہ جو بھی آپ لے کر آئیں گے وہ نکرہ کے کیا ہے؟ ماتحت کیا ہو جائے گا؟ درج ہو جائے گا. من غیر عکس، لیکن الٹ نہیں ہے. الٹ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ہر قسم کا نکرہ لا کے دیں اس سے آپ معرفہ کے کیا ہے؟ ماتحت درج کر کے دکھیں. یعنی زید بکر وغیرہ جتنی آپ مثالیں لے کر آئیں گے تو وہ اگلا بندہ اس کا ایک اسم جنس آپ کو بنا کے دے دے گا. وہ کہے گا ہاں بھی کتنے سارے جو ہے وہ طلاب آ گئے ہیں تو ایک وہ بنا دے گا طالبۃ العلم یوں کر کے. ٹھیک ہے، یا طلاب کیا بنا دے گا، وہ ایک اسم جنس ہم نے بنانا ہوتا ہے نا. تو اس میں جنس کس کا بنتا ہے؟ افراد اور مصادیق کا بنتا ہے. یہ تو ہم منطق میں پڑھتے ہیں کہ افراد ہمیشہ کس کے ماتحت ہوتے ہیں؟ جنس کے ماتحت داخل ہوتے ہیں. جنس یا نوع یا صنف جو اس کی پر کلی چیز ہے، یعنی جو جزئی ہوتی ہے وہ کلی کے کیا ہوتی ہے؟ ماتحت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جزئی کے ماتحت کوئی چیز کیا آ جائے؟ کلی آ جائے.
ٹھیک ہے جی. زید کے افراد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, زید تو ایک اس کے بیٹے کا نام ہے نا, زید کے افراد نہیں ہوں گے. لیکن جو ہے وہ رجل کے کیا افراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو زید جو ہے وہ رجل کے افراد میں سے ہو سکتا ہے, لیکن جو زید ہے اس کے افراد میں سے ایک رجل ہو اور پھر دوسرا رجل ہو, ایسا کیا ہے, نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, زید سے مراد وہ ڈکشنری میں لکھا ہوا زید نہیں, وہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے زید, وہ والا. ٹھیک ہے, ڈکشنری میں لکھا ہوا زید یا فیس بک پہ آپ زید سرچ کریں گے وہ تو بہت سارے آ جائیں گے نا. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گے, نہیں زید سے ہم مراد علم لے رہے ہیں جو ایک بندے نے کیا نام رکھ دیا ہے, وہ والا. یا حاضہ یا ہوا کی جو ضمیر ہے جو ابھی اس نے پلٹائی ہے کسی کی طرف, جو اس کا مقصود ہے اشارہ, یہ والا. تو یہ بات واضح ہے کہ ہر معرفہ, کیونکہ معرفہ کیا ہوتا ہے, جزئی اور مصداق ہوتا ہے, اور یہ نکرہ کے تحت آتا ہے کیونکہ نکرہ کیا ہوتا ہے, جنس ہوتا ہے. تو جزئی کلی کے ماتحت ہوتی ہے, فرد جنس کے ماتحت ہوتا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. من غیر اکثر الٹ نہیں ہوتا کہ فرد کے ماتحت کوئی جنس آ جائے, جزئی کے ماتحت کلی آ جائے, ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. والمعرفۃ منحصرۃ بالاستقراء فی سبعۃ اقسام. معرفہ جو ہے وہ منحصر ہیں استقراء کے ذریعے سے, یعنی جو معرفہ کی ابھی 7 اقسام ہیں, یہ ان اقسام کے پیچھے جو وجہ اور سبب بنی ہے وہ استقراء بنی ہے. استقراء یعنی چھان بین, تتبع. کوئی اس کے پیچھے عقلی کیا بنیادی وجہ نہیں ہے, حصر عقلی نہیں ہے بلکہ حصر استقرائی ہے. جبکہ کلمہ کی جو 3 قسمیں ہوتی تھیں ان کو کیا کہتے تھے, وہ کہ حصر عقلی ہیں, کہ عقل یہ کہتی ہے کہ کلمہ کی 3 سے زیادہ قسمیں نہیں ہو سکتی. اچھا, استقراء جو ہے وہ 7 کا بنا ہے ان کے نزدیک. ستۃ نبہ علیہا سبعۃ اقسام ستۃ نبہ علیہا. 6 وہ قسمیں ہیں کہ نبہ ناظم, کہ ان کے جو والد ہیں انہوں نے کیا متوجہ کیا ان 6 قسموں کی طرف, اور اس میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ مضمر ہے. ٹھیک ہے جی. تو مضمر کو پہلے کیوں رکھا, کیونکہ وہ عارف و ضمائر اسے کہتے ہیں نا. مضمر میں جیسے ہم اور انت کی مثال ہے, دوسرے نمبر پہ علم آتی ہے جیسے زیدن اور ہندن کی مثال ہے, تیسرے پہ اس میں اشارہ زا اور زی مذکر اور مؤنث دونوں کی دے رہے ہیں, اور حاضہ اور حاضی میں جو ہا لگتی ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں, تنبیہ کی کہتے ہیں, ہے تنبیہ ہے. تو اصل جو اشارہ ہے وہ زا اور زی ہے. موصول ہمارے پاس الذی اور اللتی ہیں, اور معرف بالالف واللام. ٹھیک ہے, جس کی پر الف لام کیا لگتی ہے, الف لام سے معرفہ بنایا گیا. وہ الغلام والفرس ہے, معرف بالاضافہ. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال ہے معرف بالاضافہ. اس کی 2 مثالیں تھیں, ابنی اور غلام و زیدن کی. وواحد احملہ المصنف, اور ایک وہ قسم تھی کہ جیسے مصنف نے مہمل کر دیا, چھوڑ دیا, اہمال کر دیا. وہ کیا ہے, وہ المعرف بالندا, وہ معرف بالندا ہے, جیسے یا رجلو. یا رجلو کون سا بندہ کہتا ہے, کہ جو رجل اس کا کیا ہو, مقصود ہو, معین جو رجل کو پکار رہا ہو. اور اس میں پرانی کتابوں میں کیا لکھا جاتا تھا کہ یہ ندا کون دینے والا ہو, عامہ نہیں بلکہ بصیر, کہ جب بصیر شخص کیا ہے یہ ندا دے گا یا رجلو, تو پھر یہ کیا بنے گا, منادہ کیا ہے, مخصوص بنے گا, معرف بالندا ہو جائے گا. اچھا جی. فہذہ السبعۃ ہی المعارف, یہ جو 7 ہیں یہ معرفہ بنتی ہیں. وما عداها من الاسماء, اس کے علاوہ جتنی بھی اسماء آپ کہیں گے, فنکرۃ, وہ نکرہ ہو جائیں گے. وقد ضبط النکرۃ بقولہ, اور ضبط کیا ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کو ضبط کرنا یعنی اس کو کیا ہے, اس کا دائرہ معین کرنا, اس کی پہچان کیا ہے, کرانا. اور مصنف نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نکرہ کو یوں پہچان کروائی ہے اپنے اس قول کے ساتھ کہ نکرۃ قابل المؤثرہ. یہ ایک ٹکڑا رکھا ہے انہوں نے, یعنی النکرۃ ما تقبل التعریف بالالف واللام. شارٹ کٹ میں یہی ہے کہ نکرہ اسے کہتے ہیں کہ جو معرفہ ہو سکتا ہو, تعریف کو قبول کرتا ہو الف لام کے ذریعے سے. یہ ایک پہلے بیت کا معنی ہو گیا, اور دوسرے کا کیا کریں گے, او تکون بمعنی ما یقبلہ, یہ دوسرے کا ہو گیا. او تکون, یا نکرہ بمعنی, یا نکرہ اس معنی میں ہو کہ ما یقبلہ, کہ جو معنی کیا ہے الف لام والی تعریف کو کیا ہے, قبول کرتا ہو. اچھا, الف لام والی جب تعریف کی انہوں نے بات کر دی, تعریف بالالف لام, تو پھر وہ مؤثر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اوپر مؤثر کا ان کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ الف لام جو معرفہ بناتی ہو, مؤثر تاثیر رکھتی ہو. کون سی تاثیر, یعنی معرفہ بنانے والی تاثیر, ان کی مراد ہی یہی ہے. تو ابن ناظم نے کیا ہے اس کو شارٹ کٹ میں کر دیا کہ بھی مؤثر کا مطلب آپ کا یہی ہے نا کہ وہ الف لام جو تعریف کا فائدہ دیتی ہو. تو جو پہلے سے معرفہ ہے اس کے اوپر الف لام تو تعریف کا فائدہ نہیں دے گی, تو سیدھا آپ کیا کہتے ہیں کہ
نکرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر الف لام تعریف والے داخل ہو سکے. تو الف لام تعریف کے علاوہ باقی الف لام داخل ہوتی رہیں اس سے اس سے کوئی سروکار کیا ہے ہمارا نہیں ہے، وہ تو معرفہ کے اوپر بھی کیا داخل ہو سکتی ہیں. اچھا، فالاول پہلی جو مثال ہے کہ الف لام تعریف والی داخل ہو سکتی ہے وہ رجل اور فرس کی مثال ہے. فإنه يدخل عليهم الالف واللام للتعریف، اس کے اوپر الف لام جو تعریف والی ہے وہ داخل ہوتی ہے، جیسے الرجل والفرس کہیں گے. وثانی جو دوسری مثال ہے جو کہا کہ جی نکرہ اس معنی میں ہو کہ جو معنی الف لام تعریف کو قبول کرتا ہو، اس کی مثال ہمارے پاس کیا ذو ہے. اور ذو کس معنی میں ہوتا ہے؟ صاحب کے کیا معنی میں ہوتا ہے. فإنه نکرہ، تو ذو کیا ہے؟ نکرہ ہے. وَإِن لَمْ يَقْبَلْ التَّعْرِيفَ بِالْأَلِف وَاللَّامِ، اگرچہ یہ الف لام والی تعریف کو قبول نہیں کرتا. کون؟ ذو. یعنی ذو الف لام تعریف کو قبول نہیں کرتا، یعنی عربی لغت میں آپ کو الذو کی کیا کوئی مثال نہیں ملے گی، الذو. ٹھیک ہے. لیکن فہو فی معنی ما، لیکن یہ ایک ایسے معنی میں ہے کہ ما یقبلہ، کہ جو معنی کیا ہے الف لام تعریف کو کیا قبول کرتا ہے. اور اس کو ناظم نے کیا تعبیر کیا کہ ایسی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو جگہ ہے وہ کیا ہے الف لام تعریف کو کیا قبول کرتی ہے. وہ جگہ سے ان کی مراد کیا ہے؟ موقع سے معنی کیا مراد ہے، یعنی ایسے معنی میں آ رہا ہے کہ جو معنی الف لام کو کیا قبول کرتا ہے. اچھا، وہ کون سی جگہ ہے، یہ وہ کون سا معنی ہے؟ وہ صاحب کا کیا معنی ہے؟ ذو مالن یعنی صاحب و مالن. صاحب کا کیا مطلب ہے؟ مالک، والا. ٹھیک ہے. اچھا، واحترز بقولہ مؤثرا، الف لام کے ساتھ مؤثر کی قید کیوں لگائی ہے؟ کہتے ہیں اس سے احتراز کیا من العلم، اس علم سے، الداخل علیہ الالف واللام، جس کے اوپر الف لام داخل ہوتی ہے لیکن الف لام تعریف کی نہیں ہوتی، بلکہ الف لام کیا ہوتی ہے؟ للمح الصفت. لمح کسے کہتے ہیں؟ جھلک دینا کسی چیز کی. وہ کہتے ہیں کلمح البصر، چشم زدن میں، یعنی ایسے آنکھ کا کیا جھپکنے میں. ٹھیک ہے. وہ لمحہ بھی کہتے ہیں. لمحہ کیا مطلب؟ ایک چھوٹی سی کیا جھلک ہے، تھوڑا سا ٹائم. بالکل ٹھیک ہے جی. تو لمح صفت، للمح صفت یعنی جس میں صفت کی جھلک ہو، یعنی ہو تو ابھی تو وہ صفت کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا علم، لیکن اس علم کے اندر کیا ہے؟ صفت کی چونکہ ایک جھلک پائی جاتی ہے، تو الف لام اس لیے اس علم کے اوپر استعمال کی جاتی ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اس کے اندر کیا ایک صفت کی بھی کیا ہے؟ جھلک ہے. اور یہ جو ہے وہ ان بندوں کو کہتے ہیں کہ جن کے جو علم رکھے جاتے ہیں صفات والے رکھے جاتے ہیں، اور ان کے کردار ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ یہ جھلک بھی آتی ہے اس صفت کی. جیسے انہوں نے دو مثالیں دی، حارث اور عباس کی کیا مثال دی. ٹھیک ہے جی. حارث کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو زمین میں ہل کیا ہے لگانے والا ہوتا ہے. تو ایک بندے کے نام اگر حارث رکھا اور وہ زمین میں کبھی اس نے ہل نہیں لگایا تو یہاں پہ اس کے لیے حارث ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر الحارث استعمال کریں الف لام تو اس میں تھوڑی جھلک دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نام بھی اس کا حارث ہے اور اس کی صفت بھی کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ کھیتی باڑی والی ہے. ٹھیک ہے جی. عباس یہ بھی کیا صفت ہے. ٹھیک ہے جی. عباس یہ لغت میں دیکھیں گے اسی قاموس میں کہ عباس جو ہے وہ اس شیر کی صفت ہے کہ جسے دیکھ کر باقی شیر جو ہے وہ بھاگ جاتے ہوں. ٹھیک ہے، یہ قاموس والا لکھا، وہ شیر جسے دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جاتے ہوں. تو یہ جو عباس ہے صفت کے، اس کے اندر جب کسی بندے کے اندر اتنی شجاعت ہو کہ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ باقی لوگ کیا بھاگ جاتے ہوں، تو اب یہاں پہ اس کی صفت کی طرف تھوڑی جھلک پیدا کرنے کے لیے العباس کیا لگا دیں گے تاکہ ایک بندے کو جو ہے وہ علم بھی پتہ چل جائے اور علم کے ساتھ ساتھ اس کی جو صفت ہے اس کی بھی کیا آ جائے؟ جھلک آ جائے. تو الحسن والحسین بھی ایسے ہے کہ ایک تو علم کی صفت ہو جائے اور دوسرا ان کے حسن کی وہ بھی کیا ہے ایک اس میں کیا ہے جھلک آ جائے، ایک صفت کی بھی کیا ہے جھلک آ جائے. تو یہ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اسم باب مسمہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا الف لام لگاتے ہیں تاکہ وہ صفت کی کیا پیدا ہو جائے؟ ایک قسم کی جھلک پیدا ہو جائے. تو بہرحال اس الف لام کو ابن ناظم نے کیا نام دیا جی؟ یہ الف لام ہوتی ہے لمح صفت کے لیے ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ الف لام کیا ہے؟ فقط زینت کے لیے ہوتی ہے، نام خوبصورت کیا بن جاتا ہے. تو انہوں نے کیا نہیں جی، خوبصورتی کے پیچھے مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک صفت کی کیا جھلک کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.